अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आपको पता है कि 27वीं तरमीम पास हो चुकी है और कमांडर और डिफेंस फोर्सेस के ओहदे के ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात पैदा किए जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या पाकिस्तान ने भारत से जंग की तैयारी कर ली है, क्या इसराइल ईरान के ऊपर हमला करने जा रहा है और इसके साथ ही क्या पाकिस्तान के पायलट F-35 उड़ाने जा रहे हैं। बहुत ही अंदर की खबरें हैं जो कि इस वक्त इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हलकों में गर्दिश कर रही हैं। द न्यूज़ ने एक स्टोरी लगाई है और उनके मुताबिक जाहिर सी बात है, इंफॉर्मेशन आपके पास आ चुकी है कि फील्ड मार्शल कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन चुके हैं। आइन के मुताबिक जो फील्ड मार्शल हैं उनका ओहदा ताहयात, उनकी जो लग्जरीज और जो उनके पर्क्स हैं वो ताहयात रहेंगे, यूनिफॉर्म ताहयात रहेगा और अगर हुकूमत कोई भी ओहदा या काम मजीद उनको देना चाहेगी तो वो दे पाएगी। और कोई लोग ये कह रहे हैं कि ये रस्मी और रवायती ओहदा होगा, असल जो कमांडर होंगे वो जो नए आर्मी चीफ बनेंगे फिर वही हुआ करेंगे। बहरहाल अभी तक के लिए तो वही है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि एयर फोर्स के अंदर भी एयर फोर्स के मार्शल ऑफ एयर फोर्स और मार्शल ऑफ फ्लीट जो है नेवी के लिए ये ओहदे भी क्रिएट कर दिए गए हैं। लेकिन हमारे पास खबरें ये आ रही हैं कि मार्च में ज़हीर बाबर सिद्धू एयर चीफ जो है उनको 5 साल के लिए दोबारा एक्सटेंशन देने की तैयारी हो चुकी है। और कई इस्लामाबाद के अंदर साजिशें और अफवाहें और इस तरह के गॉसिप्स चल रहे हैं कि शायद एयर चीफ जो है इस बात पे नाराज है कि उन्होंने जो कारकर्दगी दिखाई उनका क्रेडिट किसी और को चला गया, जबकि कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि ये तमाम तर जो फैसले थे ये फील्ड मार्शल के थे और वही इस सारे मामले को देख रहे थे। बाहर आपका दुश्मन अपने मुफादात के लिए जो भी बात उड़ाए सो उड़ाए, और अगर ये बात सही है गलत है ये हमारे लिए इस वक्त रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो चीज़ रेलिवेंट है वो ये है कि पाकिस्तान ने किस तरह से जंग की तैयारी भारत के साथ कर ली है। 2019 के अंदर आपको याद है किस तरीके से पाकिस्तान ने बालाकोट के अंदर अभिनंदन को गिरा के चाय पिलाई। उस वक्त पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया था कि हमारी एयरफोर्स लीड करेगी और वो हरावल दस्ता होगी। अब जब वो हरावल दस्ता बना तो उसके साथ ही हमने ये देखा कि अगस्त 2021 में पाक फ़ज़ाइया के तहत एक सेंट्रल कमांड बनाई गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग की, वो एयरफोर्स के अंडर दी गई और उसके तहत ही ये सारे के सारे मल्टी डोमेन ऑपरेशन, सैटेलाइट लिंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, ये सब कुछ उसके तहत ही तय पाया गया। और उसके अंदर जो फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाया गया वो था CENT-AIC का कॉग्निटिव इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, जिसमें मसनूई ज़हानत और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का इम्तजाज किया गया और एक आला सतह के लेवल पे इसको बनाया गया। फिर हम ये देखते हैं कि इसी सिस्टम ने MiG-29 थे, Su-30 थे, जो राफेल थे, उनके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ले लिए। यानी कि जब रडार के ऊपर कोई भी डॉट नजर आता है तो ये कैसे पता चलेगा कि ये राफेल है, ये सखोई है, ये MiG-29 है, ये ड्रोन है। तो उसके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट होता है, जिसको देख लेते हैं माहिरीन और उनको ये अंदाजा हो जाता है कि ये वाला इक्विपमेंट है या ये वाला तियारा है। तो जब वो हासिल कर लिए जाएं तो उनको तबाह करने के हवाले से आपके पास जो सहूलियात होती हैं वो बहुत ही आराम से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के ऊपर कंप्यूटर सिस्टम्स कई हफ्ते जो हैं वो बंद किए गए। इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान को दोबारा अब चीन की मदद से J-35 मिलने जा रहे हैं। एक बात याद रखें, 3rd जनरेशन हमारे पास है F-16, उसके बाद 3.5 जनरेशन JF-17 थंडर है, हम 4.5 जनरेशन का त्यारा बना रहे हैं, 4.5 जनरेशन का J-10C हमने ले लिया है और अब हमारी अगली मंजिल है 5th जनरेशन की। तो पाकिस्तान बहुत जल्द 5th जनरेशन फाइटर जेट ना सिर्फ चाइना से लेने जा रहा है बल्कि सऊदी अरब भी F-35 अमेरिका से लेने की बातें कर रहा है।
اس کو جس دن بھی وہ لے گا وہ پاکستان کے پائلٹس کی ریچ میں آئے گا یا نہیں آئے گا۔ آپ کو کچھ عرصے پہلے یاد ہوگا کہ قطر نے جب رافیل لیے تھے تو بھارت کے اندر یہ افواہیں اڑ گئی تھی کہ پاکستانی پائلٹس نے رافیل اڑا کے اس کے الیکٹرانک سگنیچر، اس کی ویکنس، اس کی سب کچھ لے لیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب آپ کو کسی کی کمزوری کا پتہ ہو تو آپ اس کمزوری کو ہی بار بار نشانہ بناتے ہیں اور پھر وہاں سے آپ بریک کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان S-400 کا توڑ نکال چکا ہے، HQ-9 پاکستان کے پاس ہے، HQ-19 پاکستان لینے جا رہا ہے، راکٹ فورس کمانڈ پاکستان نے بنا دی ہے، لانگ رینج ارٹلری بھی مینج کی جا رہی ہے، ایئر سپریمیسی ہم بھارت کے مقابلے میں اپنی بنا چکے ہیں۔ تو اب آپ کو بار بار آپ انڈین ایئر فورس، انیل چوہان CDS انڈین آرمی کے، وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو بہتر ایئر ڈیفنس، الیکٹرانک وارفیئر، ISR اور کائنیٹک صلاحیتوں کی ضرورت ہے، یعنی کہ انہوں نے مانا کہ وہ اس کے اندر بہت پیچھے ہیں۔ اس لیے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم 3 فرنٹ پہ وار کر رہے تھے، ترکی کے ساتھ بھی، چائنا کے ساتھ بھی، پاکستان کے ساتھ بھی۔ بہرحال یہ اس طرح کی چیزیں جب ہوتی ہیں تو ہو ہی جاتی ہیں۔ بہرحال اب ہوا یہ ہے کہ پاکستان نے ایک تھیٹر کمانڈ بنا لی ہے اور اس تھیٹر کمانڈ کے تحت اب ایک نئے وائس چیف آف آرمی سٹاف آ رہے ہیں۔ اس کے تحت ہی جو آپ کی کمانڈ ہے، اسٹریٹجک کمانڈ، اس کے سربراہ آ رہے ہیں اور وہ 4 سٹار جنرل ہوں گے اور ان کو پھر CDS سب کچھ کریں گے، اور CDS جو ہے وہ وزیر اعظم کی مشاورت سے ایکسٹینشنز اور نئے لوگوں کو رکھیں گے جو کہ آئینی عہدے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ MBS جا رہے ہیں امریکہ، وہاں پہ 48 F-35 $120 بلین کی ہتھیاروں کی ڈیلوں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ پاکستان سعودی عرب کا اتحادی ہے، پاکستان نے دفاعی معاہدہ کیا ہوا ہے، پاکستان ان کی ایئر فورس کو ٹرین کر رہا ہے۔ تو یہ F-35 پاکستانی پائلٹوں کی نظروں سے بچ جائیں، یہ بہت ہی مشکل کام ہے، اور اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو پاکستان کے پائلٹس نہ صرف J-35 اڑائیں گے بلکہ F-35 بھی فضاؤں کے اندر اڑتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ لیکن اس حوالے سے جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل اس کی مخالفت کر رہا ہے اور یہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے UAE بھی جب خریدنے جا رہا تھا تو کہا یہ گیا تھا کہ یہ اسرائیل کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتا، اور اگر سعودی عرب کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اسرائیل کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتا تو اس کا سب سے بڑا دشمن کے خلاف اگر وہ استعمال نہیں کر سکتا تو پھر یقینی طور پہ وہ پاکستان کے تھرو چائنیز ہتھیار انڈکٹ کروائے گا۔ اب یہاں پہ ایک طرف یہ معاملات چل رہے ہیں، دوسری طرف ہمیں خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اسرائیل اس وقت ایران کے اوپر حملہ کرنے کے لیے پر تولے بیٹھا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا کہانی ہے، یہ کیوں ہو گیا؟ تو کہانی یہ ہے جناب کہ نیو یارک ٹائمز کے اندر پورا آرٹیکل آ چکا ہے جس کے مطابق وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 11 نیوکلیئر ویپنز کے لیے جو سٹاک پائلز ہوتی ہیں، ہیویلی انریچڈ جو ویپنز گریڈ کے، وہ ایران کے پاس موجود ہیں، اور یہ 400 kg میٹیریل ہے جو کہ 60% تک انریچڈ یورینیم ہے، جو کہ کہنا ہے IAEA کے ڈائریکٹر رافیل گریسی کا۔ اور یہ ملبے تلے پڑے ہوئے ہیں یا یہ کہیں اور ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں، یہ ایک بہت بڑا کویسچن ہے۔ اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران نہ صرف چائنا سے جنگی طیارے لے رہا ہے، وہ رشیا سے بھی جنگی طیارے لے رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک جو ان کی فیکٹریز ہیں میزائل بنانے کی، علی وائز ہیں، یہ انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے ایران پروجیکٹ کے ہیڈ ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایران 24/7 یعنی دن میں 24 گھنٹے اور ہفتے میں 7 دن کام کر رہے ہیں اپنی پروڈکشن کے لیے، اور اب وہ یہ چاہتی ہیں کہ دوبارہ اسرائیل کے ساتھ مسئلہ ہو تو 2000 راکٹ اور میزائل ایک دن میں اسرائیل کے اندر فائر کیے جائیں، نہ کہ 12 دنوں میں 500 میزائل جو کہ انہوں نے اپنی گزشتہ جنگ کے اندر استعمال کیے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پک ایکس ماؤنٹین کے اندر نیا نیوکلیئر فیسلٹی ایران نے بنا لی ہے۔ اب وہاں پہ نہ انسپیکشن ہو رہی ہے IAEA کی، نہ بات چیت ہو رہی ہے، نہ آزادانہ مانیٹرنگ ہو رہی ہے، اور اسرائیل اس نیوکلیئر بم کو اپنے وجود کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک نئی جنگ کی تیاری شروع ہو گئی ہے، اور ٹرمپ نے پہلے جو جنگ رکوائی تھی اس میں اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ کام ادھورا رہ چکا ہے۔ ٹرمپ ہاؤور یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ نیوکلیئر ایسٹس تباہ کر دیے ایران کے، لیکن جو ڈیفنس انالسٹ ہیں وہ ان کی اس بات سے بالکل بھی متفق نہیں ہیں۔
جبکہ کچھ اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کمزور ضرور ہوا ہے، وہ غزہ میں حماس کی صورت میں، چاہے وہ حزب اللہ کی صورت میں، چاہے وہ سیریا کے اندر بشار الاسد کی صورت میں یا دیگر پراکسیز کی صورت میں، لیکن وہ ارریلیونٹ نہیں ہوا۔ اور اگر آپ نے ایران کو بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیا تو پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ ڈیسپریٹ ایران جو ہے وہ بہت ہی خوفناک اور خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو عرب ریاستیں ہیں وہ اس وقت اسرائیل کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل اپنی ہیجمنی خطے کے اندر قائم کرنا چاہتا ہے اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ ٹرمپ کے ذریعے کسی بھی طریقے سے اسرائیل کو روکا جا سکے۔ اب ایران فائٹر جیٹس بھی خرید رہا ہے، ایئر ڈیفنس سسٹمز بھی خرید رہا ہے، S-400 کی باتیں بھی آ رہی ہیں، میزائل بھی بنائے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت ایران اسرائیل کے ساتھ ایک بڑی جنگ کی تیاری کر رہا ہے اور جو چیزیں ہیں وہ ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے اندر یہ جو دہلی کے اندر واقعہ ہوا ہے لال قلعہ کے پاس دھماکے کا، اس کو اب ٹیررزم کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ بھارت ٹیررزم کے حوالے سے کس پر الزام لگاتا ہے۔ وہاں پہ 6 گاڑیاں اور 3 رکشے جو ہیں وہ تباہ ہوئے، 150 میٹر تک جو ہے اس کی رینج تھی اور اس کے جو انفلیمیبل مٹیریل تھا اس نے ایفیکٹ کیا۔ 2.5 کلومیٹر تک اس کی گونج سنائی دی گئی۔ 6:52 پہ یہ ہوا ہے اور 13 لوگ اس کے اندر جاں بحق ہوئے ہیں۔ محمد سلمان نامی شخص کے بارے میں بتایا جا رہا ہے ہریانہ کے، اس کی یہ ہونڈائی i20 HR 26CE 7674 تھی، جس پر مبینہ طور پہ ڈاکٹر عمر نبی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کو ایک اور دوسرے ایونٹ کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے جو کہ کشمیر اور ہریانہ میں ہوا تھا، جہاں پہ ڈاکٹر مزمل اور ڈاکٹر عادل پکڑے گئے تھے۔ اب اس کی ایک FIR درج کی گئی ہے۔ یہ FIR جو ہے یہ UAPA اینٹی ٹیرر انلافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ کے تحت کی گئی ہے، یعنی کہ اس کو ٹیررزم کے کھاتے میں ڈال دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی مودی بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ جس کا بھی اس کے اندر ہاتھ ہے، اس کو سازش قرار دے چکے ہیں، اس کو بخشا نہیں جائے گا۔ اب یہاں پہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ کاؤنٹر ٹیررزم ایکٹ کے تحت چلنے والی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی NIA اس کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور جو کچھ بھی 10 تاریخ کو فرید آباد میں ہوا اس سارے کے سارے واقعے کو جیش محمد سے جوڑا جا رہا ہے اور پھر جو دہلی کے اندر ہوا ہے اس کو اس کشمیر کے فرید آباد کے واقعے سے جوڑا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ محمد عادل جو ہیں ڈاکٹر عادل وہ جیش محمد کے پوسٹر لگاتے ہوئے وہ پکڑے گئے تھے CCTV کیمراز کے اندر اور اس کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا۔ وہ جیش محمد کے پوسٹر لگا رہے تھے، پولیس اور فوج کے خلاف اس کے اندر بیانات تھے اور اس کے بعد جب ان کو گرفتار کیا گیا تو یہ پورا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ 378 kg امونیم نائٹریٹ اور اس کے بعد پھر 2600 kg امونیم نائٹریٹ، ڈیٹونیٹرز اور بم بنانے کے جو ایکوپمنٹس ہوتے ہیں ٹائمر سمیت وہ سارے کے سارے پکڑے گئے۔ اعلیٰ سطح کی ڈیفنس کی میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ اس وقت مودی کے اوپر ٹرمپ کا بہت زیادہ پریشر ہے، وہ شاید یہ ایڈونچر کر نہیں پائیں گے۔ لیکن اس وقت بھارت مکمل طور پہ پاکستان کے ساتھ سرد یا گرم جنگ جاری رکھنے کی خواہش رکھتا ہے اور جو تکلیف اس کو مئی کے مہینے میں پہنچ چکی ہے، جو اس کی ساکھ کو نقصان پہنچ چکا ہے، اس کو وہ کسی بھی صورت بحال کرنے کے لیے اس وقت لوٹ پوٹ ہو رہا ہے۔ دیکھتے ہیں یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے، اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔